अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वहाँ मौजूद हर बंदा दीवाना वार इधर उधर कुछ तलाश कर रहा था। बर्तन गिर रहे थे, लोग एक दूसरे को ढकमपेल करने में मगन थे। मैं जो अभी अभी कचौरियाँ तल रही थी, हैरान थी कि आखिर एक इतना कीमती हीरा यहाँ कर क्या रहा था। फिर एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, ये रही चोरनी। ढाबे के मालिक की तेज़ आवाज़ ने मेरे वजूद में बिजली दौड़ा दी थी। वो तो गुस्से में तिलमिलाया हुआ था, उसकी नज़रें सीधी मुझ पर थी। ये क्या कर रहे हैं, मैंने चिल्लाकर कहा, मगर उसने ज़बरदस्ती मेरा पर्स खींच लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं बेयकीनी से सब कुछ देख रही थी और फिर वो लम्हा आया जो मेरी ज़िंदगी बदल देने वाला था। मालिक ने काफ़िले के सरबराह के हाथ में मेरा पर्स दिया और यूं ही उसने उसे खोला, अंदर वही हीरा चमक रहा था। नहीं, ये झूठ है। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अब तुम्हें सज़ा भुगतनी होगी। काफ़िले के नौजवान, जो सब के सब जवान और ख़तरनाक नज़र आ रहे थे, आगे बढ़े। हम तुम्हें ऐसी सज़ा देंगे, देखना, तुम तमाम उम्र याद रखोगी। ये सुनते ही मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा था। मैंने मदद के लिए मुतलाशी निगाहों से आसपास देखा, मगर किसी ने उम्मीद ना दिलाई। तभी एक आवाज़ गूंजी, मेरा वजूद साकित हो गया। ये कौन था? मैंने धीरे से मुड़कर देखा और जो नज़र आया उसने मेरी सांस रोक दी। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मेरी मदद के लिए ही उसे भेजा हो। मगर फिर अगले लम्हे मैं उसे पहचान गई थी। मेरा नाम सकीना है। मेरे वालिदैन बचपन में फौत हो गए थे। मेरी खाला ने मुझे संभाला और उनके बेटे से मेरी मंगनी कर दी गई। अम्मा अब्बा के इंतकाल के फ़ौरन बाद मेरा निकाह भी उसी से करवा दिया गया, मगर वो निकम्मा और सुस्त था, 1 रुपया नहीं कमाता था। उसे बस घर बैठने की आदत थी और मैं इस बेहिसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी पहली औलाद ज़हनी तौर पर ठीक न थी और उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, मगर फिर भी हालात ना बदले। तब एक दिन मेरी खाला ने मुझे अपने पास बुलाया और हैरान कुन बात बताई कि फ़लाँ जगह जो ज़मीन है वो तुम्हारे बाप दादा की मलकियत थी। अब चूँकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए वो ज़मीन तुम्हारा हक बनती है। अगर तुम ये ज़मीन हासिल कर लो तो ना सिर्फ तुम्हारे बेटे का इलाज हो सकता है, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं परेशानी के आलम में ज़मीन पर बैठ गई और बेयकीनी से कहा, खाला, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं दी कि मैं किसी ज़मीन के लिए लड़ सकूं। क्या इस ज़मीन का मालिक मुझे मेरा हक लौटा देगा? खाला ने हौसला दिया, जाकर तो देखो, क्या पता किस्मत तुझ पर मेहरबान हो जाए। मैंने हिचकिचाते हुए अपने शौहर से मदद मांगी, मगर हमेशा की तरह इस बार वो भी इनकारी था कि तू अपना नसीब अपने साथ लेकर आई है। तेरे नसीब में ये रोज़ी रोटी लिखी ही ना थी, ना ये ज़मीन, ना सुकून। अब तुझे मेहनत करनी होगी। यूँ मैं मायूसी के आलम में लौट आई। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पहले तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरे नाम पर कोई ज़मीन भी है, मगर जब से पता चला था, मेरा सुकून गायब हो गया था। मैंने फ़ैसला किया था कि मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, देखूँ तो सही कि वो ज़मीन है किसकी और किसके नाम है। और यूँ ही मैं उस जगह पहुँची, मेरे तो होश उड़ गए। वहाँ एक मिट्टी का ढाबा बना हुआ था जो अच्छा खासा चलता था। लोगों की भीड़ थी, गाहकों की रेल पेल थी और सबसे बढ़कर मालिक के चेहरे की जो खुशी थी वो दीदनी थी। ये मंज़र देखकर मेरे अंदर गुस्सा दौड़ उठा। मैं सीधी उसके पास गई और 2 टोक अंदाज में कहा, ये जगह जिस पर तुमने ढाबा बना रखा है तुम्हारी नहीं, ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है। मेरी बात सुनते ही मालिक ने हाथ रोका और गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में तैश था। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं गुलफाम हूँ, इस गांव का सबसे अमीर सेठ। चल, आज मैंने तुझे बता दिया है, आइंदा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। ये सुनकर मेरे कदम अपने आप पीछे हटने लगे। गुलफाम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। पूरे गांव में मशहूर था कि ये ढाबा चलाकर इतना कमाता है कि सारा साल ऐश में गुजारता है। मैंने सर झुकाकर इल्तिजा की, देखिए, मुझे इस ज़मीन की बहुत ज़रूरत है। वो तंज़िया मुस्कुराया, अगर इतनी ही ज़रूरत थी तो तू पहले कहाँ थी? मैंने इस वीरान जगह को संवारा, इस पर पैसे खर्च किए, तब क्यों नहीं आई? अब तो मैं ये ढाबा किसी सूरत बर्बाद नहीं होने दूंगा।
مایوس ہو کر میں خالہ کے پاس واپس آئی اور اسے ساری بات بتائی۔ 2 دن بعد خالہ نے مشورہ دیا کہ تم اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں کام پر رکھ لے، کم از کم تیرے پاس کچھ پیسے تو آئیں گے، وہ انکار نہیں کرے گا۔ یہ خیال برا نہیں تھا، مگر میں وہاں کیا کام کر سکتی تھی؟ پھر اچانک مجھے ترکیب سوجی کہ میں تو بہت لذیذ کچوریاں بناتی ہوں، میرے ہاتھ کی بنی کچوری کھا کر لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا اور دوبارہ گلفام کے ڈھابے پر جا پہنچی۔ میں نے کہا مجھے اپنے ہاں کام پر رکھ لے۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک گھور کر دیکھا اور کہا تم کیا کام کرو گی؟ زیادہ سے زیادہ صفائی کر لو گی؟ میرے پاس پہلے سے ایک ملازمہ ہے۔ میں نے کہا میری بات تو سنیں، میں بہت لذیذ کچوریاں بناتی ہوں، آپ ایک بار چکھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، کچوری بناؤ اور کھلا دو۔ میں نے فوراً اسے ایک کچوری بنائی اور کھلائی اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ وہ مسکرا کر بولا ٹھیک ہے، تم کل سے کام پر آ جانا۔ میرے دل کو سکون آ گیا تھا۔ یہ وہی زمین تھی جہاں میرے باپ دادا نے برسوں پہلے محنت کی تھی اور آج قسمت نے مجھے اسی زمین پر کام کرنے کا موقع دیا تھا۔ کیا ہوا جو قبضہ کسی اور کا تھا؟ ایک نہ ایک دن مجھے یہ زمین تو ضرور ملے گی۔ بس پھر کیا تھا، اسی امید کے ساتھ میں پورے جوش و خروش سے کچوریاں بنانے میں لگ گئی۔ وقت گزرتا گیا، رمضان کا مہینہ آن پہنچا۔ رمضان میں مالک گلفام نے کام کی رفتار دگنی کر دی تھی اور سختی سے کہا تھا اب رش زیادہ ہونے لگا ہے، سب لوگ اپنے کام میں سنجیدہ ہو جائیں۔ میں بھی مزید پھرتی سے ہاتھ چلانے لگی اور اس کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ مجھے اچھی تنخواہ دیتا۔ مگر ایک دن جب مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ جڑ دیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ میری خالہ کو اگر پتہ چلتا تو شاید انہیں مجھ پر ترس آتا، مگر میرے شوہر کو ترس نہ آتا، سو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو میں خاموش رہی۔ رمضان کی ایک شام مالک نے سارے ورکروں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ آج بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، وہ لوگ بہت امیر ہیں اور ان کی خاطر میں ہرگز کوئی کمی بیشی نہ ہونی چاہیے۔ وہ یہیں افطاری کریں گے، لہٰذا سب لوگ پھرتی سے کام میں لگ جائیں۔ وہ میری طرف متوجہ ہو کر سختی سے بولا تمہیں 100 کچوریاں تیار کرنی ہوں گی اور دھیان رہے مرچ، مسالہ، نمک بالکل بھی غلطی نہ ہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے اچانک وہ دن یاد آ گیا جب غلطی سے میں کچوری میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی اور کسی نے فوراً شکایت کر دی تھی۔ مالک نے سزا کے طور پر میری پہلے سے کم تنخواہ میں سے مزید آدھی کاٹ لی۔ یہی سوچ کر میں نے اسے یقین دہانی کرائی کہ اس بار ہرگز غلطی نہیں ہوگی اور کام کرنے لگی۔ اچانک مجھے سلام کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تقریباً 8-9 افراد کا قافلہ تھا، مگر ان نوجوانوں میں کچھ عجیب بات تھی۔ سب ایک جیسے لگ رہے تھے، جیسے بھائی ہوں۔ ان کی شکل و صورت ہو بہو ایک جیسی تھی اور ان کی گہری سیاہ آنکھیں ایک عجیب سا سحر بکھیر رہی تھیں۔ میں نے اپنی کچوریوں پر دوبارہ توجہ مرکوز کر لی۔ میں کسی بھی شے پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے جا ٹھہری، جہاں ایک سڑک تھی اور انہی نوجوانوں میں سے ایک بالکل سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ میری سانس رک گئی، خوف کی لہر دل میں دوڑ گئی۔ کیا یہ شخص پاگل ہے؟ کیا یہ خود کو مارنا چاہتا ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں؟ پھر میری نظر دوسری طرف بڑھی، جہاں ایک تیز رفتار ٹرک پوری قوت سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری زبان سے بے اختیار چیخ نکل گئی، ارے سنو، رکو، پیچھے آ جاؤ، دیکھو مر جاؤ گے۔ مگر وہ شخص بالکل ساکت کھڑا رہا، جیسے میری آواز اس تک نہ پہنچ رہی ہو۔ ٹرک دوڑتا قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ میں دیوانہ وار سڑک کی طرف دوڑ پڑی۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور اسے بازو سے تھام کر پیچھے کھینچ لیا۔ اس سے پہلے میں خود زمین پر گر جاتی، اس نے مجھے سہارا دیا۔ خوف اور گھبراہٹ سے میں نے آنکھیں سختی سے موند لی تھیں۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک حواسوں پر چھانے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ کہاں جا سکتا تھا؟ میں اس کی تلاش میں میری نظریں بھٹکنے لگی، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اچانک مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ نہیں، یہ خوشبو نہیں، یہ تو بدبو تھی۔ اوہ خدایا، مجھے کیسے جھٹکا لگا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا اور پلٹ کر دیکھا اور اپنی جگہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ یا اللہ، میری کچوریاں! اور جوں ہی میں اپنی جگہ چولہے کے قریب پہنچی، قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ ساری کچوریاں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جلی ہوئی کچوریوں کو ایک طرف ڈالا۔ اب تو میرے سر پر تلوار لٹک رہی تھی
میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مالک قریب کھڑا سب کا کیا گیا کام چیک کر رہا تھا۔ جلد ہی میری باری بھی آنے والی تھی۔ اب میرا کیا حشر ہوگا؟ میں جلدی سے میز کے نیچے گھس گئی اور دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ مجھے اس کے غصے سے بچا لے۔ میں نے اس نوجوان کو بچانے کی خاطر اپنی کچوریاں جلا دی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ تبھی مالک کی گرجدار آواز گونجی، سکینہ! میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب کوئی جواز نہیں تھا، اور پھر میں نے ٹیبل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تصور میں دیکھا کہ مالک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے اور وہ مجھ پر برس پڑے گا، مگر یہ کیا؟ مالک کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کسی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ تو خوشبو نہ تھی، یہ تو بدبو تھی۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے دوسری لڑکی کی طرف چلا گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے جلی ہوئی کچوریوں کی طرف دیکھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کچوریاں تو بالکل صحیح سلامت تھیں۔ میں اپنے آنکھوں دیکھے پر یقین نہ کر پا رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، شاید اللہ نے میری سن لی تھی۔ پھر اچانک پورے ڈھابے میں شور مچ گیا۔ ہیرا کہاں گیا؟ ہمارا ہیرا کھو گیا۔ کس نے ہمارا ہیرا چرایا ہے؟ یہ آواز اسی پراسرار قافلے کے نوجوانوں میں سے کسی کی تھی، اور ان کی آواز میں ایک انجانی وحشت چھپی تھی۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ مالک ہمیشہ حد سے زیادہ احتیاط برتتا تھا۔ ہر پہلو سے جانچ پڑتال کی گئی، مگر ہیرا کہیں نہ ملا۔ کیونکہ مجھے یقین تھا، میں پرسکون ہو گئی کہ میرے پرس میں ہیرا ہو نہیں سکتا، مگر جو ہی ان نوجوانوں نے میرے پرس سے ہیرا نکالا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مالک نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ دے مارا۔ وہ لوگ مجھے کہیں لے جا رہے تھے۔ میں نے رو رو کر صفائیاں دینے کی کوشش کی، مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ پھر اچانک ایک مانوس آواز گونجی اور میں سن ہو کر رہ گئی۔ وہ نوجوان وہی تھا جس کی جان میں نے بچائی تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑا تھا، نظروں میں اعتماد اور لہجے میں عزم لیے۔ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ لڑکی چور نہیں ہو سکتی۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا۔ میں نظریں جھکا گئی۔ وہ نوجوان تھا یا میرے لیے کوئی فرشتہ تھا؟ جی چاہا اس کا شکریہ ادا کروں، مگر الفاظ ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ اگلے دن جوں ہی میں نے اس کونے میں پڑی کرسی پر نظر ڈالی تو دماغ ساکت ہو گیا۔ وہی نوجوان وہاں بیٹھا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کپ کپاتی آواز میں کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ آج بھی آ گئے؟ وہ بس مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کی تپش میں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ بولا، ہاں، جو چوری ہوئی ہے اس کی تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ ہاں، یہ تو وہی ہے جس نے مجھے کل بچایا تھا۔ بے ساختہ میں نے کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے کل میرے ساتھ کیا ہوتا۔ مالک تو شاید مجھے جان سے مار دیتا۔ میں بے بسی کے عالم میں تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب آ کر ٹھہر گیا اور مضبوط لہجے میں بولا، فکر نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کی بات میں ایسا یقین تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ پر پھر مجھے مالک کی آواز آئی۔ میں وہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شام ہوئی تو دل بے چین ہونے لگا۔ وہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، جانے کا نام نہ لے رہا تھا۔ دل میں نہ جانے کیوں عجیب سا خیال آیا۔ وہ روز آنے لگا تھا۔ اس دن جوں ہی وہ کرسی پر بیٹھا تو اسی کے بالکل سامنے ایک میز پر دو اجنبی نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ اونچی آواز میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ساتھ ہی جو کسی پر جملے کس رہے تھے۔ مجھے ان کی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس ہوئیں۔ مالک نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے پاس جا کر ان کی خاطر کروں۔ پھر میں ان کے قریب گئی۔ جوں ہی کھانے کی پلیٹ رکھی، ان میں سے ایک نوجوان نے تیز لہجے میں کہا، کیسی کچوری بنائی ہے تم نے یہ؟ میں تمہارے مالک سے شکایت کروں گا۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے، جی گھبرا گیا۔ نہیں، میں دوبارہ بنا کر لاتی ہوں، مالک سے کچھ نہ کہنا۔ میں فوراً باورچی خانے میں بھاگی اور نئی کچوری تیار کرنے لگی، مگر جب لوٹی تو وہ دونوں نوجوان اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ جانے کہاں چلے گئے تھے؟ شاید وہ اندر گئے ہوں۔ اندر جانے کا میں نے ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ وہی نوجوان تھا، اسی قافلے کا آدمی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ گہری آواز میں بولا، اندر مت جاؤ۔ میں نے کہا، اگر میں نہ گئی تو وہ مالک سے میری شکایت لگا دیں گے۔ وہ دانت پیس کر بولا، مجھے پرواہ نہیں، لیکن تم اندر نہیں جاؤ گی۔
میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ یہ کیسے جان گیا تھا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں؟ مزید اس نے ایک حرف نہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں مالک نے مجھے خوب ڈانٹا، میری تنخواہ بھی کاٹ لی۔ میں بے بس ہو گئی تھی۔ پورا دن محنت کرتی تھی تاکہ اپنے چھوٹے بچے کے علاج کے پیسے جمع کر سکوں، مگر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا لازماً ہو جاتا کہ پیسے کم پڑ جاتے۔ شام کو ڈھابے کی پچھلی دیوار کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، دل پر آنسو گر رہے تھے۔ تبھی وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، سب خیریت تو ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ شخص ہمیشہ تب ہی کیوں آتا ہے جب میں مصیبت میں ہوتی ہوں؟ میں نے بغیر جواب دیے شکوہ بھری نظروں سے کہا، تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاید میرے آنسوؤں سے میرے چہرے پر وہ بکھری ہوئی بے بسی کو پڑھنے کی کوشش میں تھا۔ میرا نام سفیان ہے اور مجھے تمہارا یوں رونا بالکل پسند نہیں۔ بتاؤ تم کیوں رو رہی تھی؟ میں نے پھر اسے ساری بات بتا دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور اپنے کرتے کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ رکھ لو، تمہیں جتنی بھی ضرورت ہو وہ پوری کر لینا۔ مالک کے سامنے گڑ گڑانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اور تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تم اس کام کے لیے نہیں بنی۔ میں نے نظریں چرا لی۔ اس کی گہری نظریں میرے چہرے پر جمی تھی جیسے کچھ تلاش رہی ہوں۔ میں نے فوراً اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ سب ٹھیک نہیں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹھنڈا سانس خارج کیا، جیسے مایوسی کی لہر اس کے اندر سے گزری ہو، اور پھر بجلی کی تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ ڈھابے پر بیٹھتا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا، اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے کہا، اگر مالک نے دیکھ لیا تو پھر سے میری شامت آ جائے گی۔ وہ اطمینان سے بولا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں تو پورے 2 ہفتوں سے آ رہا ہوں، پر اب تک اس نے نہیں دیکھا۔ وہ تمہیں بھی نہیں دیکھے گا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور چیلنج بھرے لہجے میں کہا، تم کوئی جن ہو جو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ سن کر اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی، ایک ایسی چمک جس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ویسے تم کہتی ٹھیک ہو، میں جن سے کم نہیں۔ وہ ہنسا اور میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک میری نگاہ مالک پر پڑ گئی۔ میں نے تیزی سے کہا، سفیان میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس شخص نے دیکھ لیا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے التجا کی، مگر سفیان تو جیسے کسی اور دنیا میں تھا۔ اس کی گرفت نرم ضرور تھی، لیکن وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے بے اختیار کہا، میں شادی شدہ ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ یہ سنتے ہی جیسے اس کے وجود میں بجلی دوڑ گئی، اس نے فوراً میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے سفیان سے ایک بڑی سچائی چھپا رکھی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اب جب حقیقت کھل گئی تھی تو مجھے ڈر تھا کہ وہ کیا سوچے گا۔ شاید وہ مجھے دھوکے باز سمجھے، اور یہی ہوا۔ اگلے دن وہ نہیں آیا۔ میرا دل جیسے کسی بوجھ تلے دبنے لگا تھا، مگر سفیان کی غیر موجودگی میں وہی اوباش لڑکے دوبارہ آ گئے۔ انہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ اور وہ لڑکی یاد ہے نا، اس دن تو نے ہمیں کچوری نہیں دی تھی؟ ایک نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میرے وجود کو دیکھنے لگے جیسے مجھے ناپ تول رہے ہوں۔ آج تو ہمیں وہ حساب پورا کر کے دے گی۔ اگر تو نے ہمیں اندر جا کر کچوری نہ دی تو ہم تیری ایسی شکایتیں مالک سے لگائیں گے کہ وہ تجھے کام سے نکال دے گا۔ میں نے خوف سے انہیں دیکھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو واقعی کام سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اگر اندر گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ مگر بہرحال میں مجبور تھی۔ میرا چھوٹا بچہ بیمار تھا، مجھے اس کی دوائی کے پیسے جمع کرنے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کچوری کی پلیٹ اٹھائی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ڈھابے کا وہ کمرہ جہاں میں جا رہی تھی ہمیشہ بند رہتا تھا اور وہاں اندھیرا رہتا تھا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوئی، خوف میرے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ اچانک اندر سے بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگی، نہیں نہیں بچاؤ! میرے قدم جم گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں بے دردی سے پیٹ رہا ہو۔ میں نے لرزتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور جوں ہی نظروں نے سامنے کا منظر دیکھا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹ گئی۔ وہ دونوں لڑکے فرش پر مردہ حالت میں پڑے سے۔ میں بدحواسی میں باہر کی طرف بھاگی۔ مالک نے مجھے گھبرائے ہوئے اور پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا دیکھ لیا تم نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اندر کی طرف اشارہ کیا، اور جوں ہی اس نے وہ منظر دیکھا، پورے ڈھابے پر کوہرام برپا ہو گیا۔
ہر کوئی خوف کے مارے جم گیا تھا کہ وہ دونوں لڑکوں کو کس نے مارا۔ یہ سوال سب کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ مالک مجھ پر شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ نہ تو میں ایسی تھی اور نہ ہی میرے پاس کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی ذریعہ موجود تھا، مگر ان لڑکوں کے جسموں پر جو نشان تھے وہ ہرگز عام زخم جیسے نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی انجانی طاقت نے انہیں چیر پھاڑ دیا ہو۔ یہ واقعہ گزرے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب جب سب کچھ معمول پر آ گیا ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ اس دن جب میں معمول کے مطابق کچوری بنا رہی تھی، اچانک مجھے جانا پہچانا سایہ نظر آیا۔ سفیان؟ ہاں، وہ وہی تھا۔ پرانی جگہ پر کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں کام میں لگ گئی، گھبرا گئی تھی، مگر جوں ہی پیچھے مڑی وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، گہری نظریں سیدھی مجھ پر تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم شادی شدہ ہو یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ ایسا مت کہو۔ میں نے بے یقینی سے سر تھام لیا۔ پھر وہ ایک عجیب سنجیدگی سے بولا، تم یہاں اس ڈھابے میں محفوظ ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کسی نے تمہیں چھونے کی جرت بھی کی تو میں اس کا ویسا حال کروں گا کہ اصلی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں سفیان، ایسا کچھ مت کرنا، میں نے ہڑبڑا کر کہا۔ لیکن اگلے لمحے چٹکی بجاتے ہی وہ غائب ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دن ڈھابے کے مالک کا کوئی خاص مہمان آنے والا تھا اور اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کی خاطر کرو۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں پلیٹ لے کر اس مہمان کے پاس گئی۔ وہ شخص بھاری جسم کا تھا۔ جو ہی میں نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی، اس نے اپنا موٹا بھدا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، جیسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ میں فوراً پیچھے ہٹی، مگر اگلے لمحے مالک کا زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے مہمان کو پریشان کرنے کی؟ جیسے تیسے کر کے میں اپنی جان بچا کر واپس آ گئی تھی۔ سانسیں بے ترتیب تھیں اور ذہن میں یہی سوال تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اچانک کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ مالک فوراً اس طرف لپکا اور چند لمحے بعد اس کی بھیانک چیخ پورے ڈھابے میں گونجی تھی۔ سارے ملازم، گاہک، آس پاس کے لوگ خوف سے لرزتے ہوئے اس جگہ اکٹھے ہو گئے۔ میں بھی ہمت جٹا کر وہاں پہنچی۔ جو منظر میری نظروں کے سامنے تھا، اس نے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ مالک کا مہمان مردہ حالت میں زمین پر پڑا تھا اور مالک اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ تمہیں کوئی بھی ہاتھ لگائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آواز سفیان کی تھی جو میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح گونج رہی تھی۔ مجھے ہر حال میں سفیان سے ملنا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو ہی میں ڈھابے سے باہر نکلی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی گہری چمکدار آنکھیں سیدھی مجھ پر تھیں، مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دھیمے مگر پراسرار لہجے میں بولا، مجھ سے ملنے ہی آ رہی تھی نا؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ پہلے وہ نوجوان اور اب مالک کا مہمان، یہ سب کون کر رہا ہے؟ تم نہیں جانتی؟ کیا واقعی تم نہیں جانتی؟ اس کی آواز میں پراسراریت تھی۔ تم یہ سب کرنا بند کر دو، اگر مالک کو شک ہو گیا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں جنون کی جھلک تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور نمی خوفناک تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، تمہارا یہ سیٹھ میرا کچھ نہیں کر سکتا، نہ تمہارے ساتھ اور نہ میرے ساتھ۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اگر مجھے پسند کرتے ہو تو یہ بات ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ یہ بات سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں روشنی مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایک قدم قریب آیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، مجھے سب پتہ ہے، تمہارا شوہر تمہاری خالہ کا وہ بیٹا جو پورا دن بیکار رہتا ہے، آوارہ آدمیوں کے ساتھ گھومتا ہے، اسے تمہاری پرواہ نہیں، مگر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، بس بدلے میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں جیسے کسی پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ میرا شوہر نشے میں دھت دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں، سرخ چال، بوجھل اور چہرے پر غصہ تھا۔ وہ بفر گیا۔ کہاں تھی تو؟ اس نے مجھے گھورا۔ تو بدچلن ہے، تو کسی کے ساتھ تھی نا؟
میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے دیکھا، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ اور پھر ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس نے میرے منہ پر 3 بار طلاق کے الفاظ دے مارے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی، دل دہل گیا۔ میرا بچہ اور مجھے اس نے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ میری خالہ دہائیاں دیتی رہی، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ مگر آج وہ نشے میں دھت تھا اور میں بے سہارا ہو گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں کھلے آسمان تلے ایک ہاری ہوئی عورت کھڑی تھی۔ میرا ہاتھ میرے بچے پر تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آسمان پر اچانک گھٹائیں لہرانے لگی، تیز بارش ہونے لگی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج نے فضا کو خوفناک بنا دیا تھا۔ میرے ارد گرد ہر چیز بھیگ رہی تھی اور میں بے سہارا اپنے بچے کے ساتھ کھلے آسمان تلے کھڑی تھی۔ میرے معصوم بچے کا ننھا سا جسم ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ میں نے اپنی چادر میں اسے چھپا لیا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ کافی نہیں تھا۔ میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، یہ فیصلہ میں نے کر لیا تھا۔ اس گھر میں جہاں مجھے 3 بار طلاق دی گئی، اور وہی در جہاں میری عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ بارش کی تیز بوندیں چہرے پر بھگو رہی تھیں جب میری نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ یہ علاقہ سفید پوش لوگوں کا تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہی کچی جھونپڑی کسی مضبوط قلعے سے کم نہ تھی۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے جھونپڑی میں داخل ہو گئی تاکہ کم از کم ایک رات تو گزار سکوں۔ آدھی رات گزر گئی تھی کہ اچانک مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہلکی روشنی پھیلی اور میں نے بوڑھی عورت کا چہرہ دیکھا۔ گھبراؤ مت بیٹی، وہ دھیمے لہجے میں بولی، مسافر لگتی ہو، ایک رات گزار لو، کل چلی جانا۔ اس کے شفقت بھرے الفاظ سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میرا بچہ بار بار رونے لگتا۔ بوڑھی عورت نے مجھ سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیٹی، میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ غور سے سنتی رہی اور پھر گہری سانس لے کر بولی، تمہیں یہیں رہنا چاہیے، تم عدت میں ہو، باہر نہیں جا سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی، مگر میں مجبور تھی، مجھے بیٹے کا علاج کروانا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، تمہیں ابھی نرمی سے انتظار کرنا ہوگا۔ اور یوں میں نے عدت کے دن اس جھونپڑی میں گزارے، اور پھر وہ ایام ختم ہونے کے بعد میں مالک کے پاس گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ چیخنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ برا بھلا کہنے لگا، اور اچانک اس نے مجھے زوردار دھکا دیا۔ میری گود سے بچہ زمین پر گر پڑا اور رونے لگا۔ میں نے فوراً بچے کو اٹھایا، مگر وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اسے چوٹ آئی تھی۔ رات ہو چکی تھی، ڈھابہ بند ہو چکا تھا، چاروں طرف سناٹا تھا۔ اچانک ایک تیز روشنی پھیلی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ وہ ایک خیولہ تھا، ایک بہت پراسرار سا، جو کہ مالک کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ اگلے لمحے وہ خیولہ مالک کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے بلندی تک اٹھا لیا۔ مالک کی چیخیں ہوا میں تھیں، وہ چیخ رہا تھا، وہ بے بسی سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا، مگر وہ خیولہ جو کوئی بھی تھا بے حد طاقتور تھا۔ اگلے لمحے اس نے سیٹھ کو زمین پر پٹک دیا اور اس کی چیخوں میں تیزی آ گئی تھی۔ تبھی ایک گونج میرے کانوں میں سنائی دی۔ وہ پراسرار ہستی مالک سے مخاطب تھی، خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش بھی کی، یہ ڈھابہ میرے حوالے کرو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ تو سیٹھ خوف اور شدت کے ملے جلے جذبات میں چیخا، میں یہ ڈھابہ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے اسے خون پسینے سے بنایا ہے، میں یہ کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ تبھی اس خیولے نے سیٹھ کو مزید شدت سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر وہ جتنی مزاحمت کرتا اتنی ہی زیادہ تکلیف سہنی پڑتی۔ وہ گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا، مگر وہ پراسرار سایہ ہرگز رحم کرنے کے آثار میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت سے اس کو دیوار سے پٹک دیا۔ سیٹھ درد سے کراہنے لگا، اور پھر وہی آواز گونجی، چلو لڑکی سے معافی مانگو، جو ظلم تم نے اس پر کیا اس کے لیے معافی مانگو، اور صرف یہی نہیں، اس جھوٹے الزام کے لیے بھی معافی مانگو جو تم نے اس پر لگوایا تھا۔ اور پھر جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سیٹھ لرزتے قدموں میں میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور بولا، سکینہ، میں نے تجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ ہیرا وہ میں نے ہی چرایا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ قافلے والوں کو چوری کا علم ہو گیا تو میں نے چپکے سے وہ تیرے پرس میں رکھ دیا
تاکہ الزام مجھ پر نہ آئے بلکہ تجھ پر لگ جائے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو بت بنی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ معافی کا طلبگار تھا۔ کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا تعلق اسی قافلے سے تھا؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ معاف کر دے مجھے، ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے گہری سانس لے کر کہا، مگر بدلے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر دوبارہ یہاں آئے یا ڈھابے تک پہنچنے کی کوشش بھی کی تو میں پھر سے اسے بلا لوں گی، اور اس بار یہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ نہ جانے میرے اندر یہ لفظ بولنے کی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں آئندہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ یہ جگہ تو ویسے بھی تمہاری تھی، تمہارے باپ دادا کی زمین ہے، تو میرا یہاں کوئی حق نہیں۔ آج کے بعد یہاں دکھائی نہیں دوں گا۔ وہ گرتا پڑتا وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا تھا، اور جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے بے یقینی سے اس پراسرار ہستی کو دیکھا جو روشنی کے جھکڑ کی صورت میں میرے سامنے موجود تھی۔ ہمت جٹا کر میں اس کے قریب گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جاتا میں نے جلدی سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے چہرے پر پہلے جو خوف تھا اب کچھ کم ہو چکا تھا۔ اچانک وہ روشنی ایک انسانی شکل میں بدل گئی، اور جو ہی میں نے اس چہرے کو دیکھا میرا بدن ساکت ہو گیا۔ مجھے سچ بتاؤ، آخر سفیان تم ہو کون؟ اس کی مسکراہٹ میں بھی پراسرار چمک تھی۔ بتاؤ تو، کون ہو تم؟ وہ دھیرے سے بولا، میرا تعلق جنات سے ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اس روز جب میں اپنے قافلے کے ہمراہ یہاں افطاری کرنے آیا تھا، ہم ایک دوسری بستی میں جا رہے تھے جہاں ہمیں تحفے دینے تھے۔ ہمارے پاس بے شمار قیمتی ہیرے تھے، اور میں اس قافلے کا سردار تھا۔ اس روز جب میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا تب تم ہی تھی جس نے میری جان بچائی تھی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا، میں نے واقعی سڑک کنارے ایک اجنبی کو بچایا تھا۔ یہ حقیقت ہے سکینہ، تم نے میری جان تو بچائی، مگر سچائی یہ ہے کہ مجھے کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ چاہے وہ ٹرک مجھ سے ٹکرا بھی جاتا تو بھی مجھے نقصان نہ پہنچاتا۔ لیکن تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں، سو تم نے میری جان بچائی، اور اسی وقت سے تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ پھر مجھے یہ کیسے گوارا ہوتا کہ کوئی تم پر جھوٹا الزام لگائے اور میں یہ ہونے دوں؟ اسی وجہ سے میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ سفیان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ وہ کچوریاں جو میری جان بچاتے بچاتے تم سے جل گئی تھیں، ان کو بھی میں نے ہی دوبارہ ٹھیک کیا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین کھسک گئی۔ تم واقعی میں انسان نہیں ہو؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولا، جیسے اسے میرے سوال کا پہلے سے اندازہ ہو، ہاں میں انسان نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ اچانک مجھے یاد آیا وہ دونوں جوان جو مر گئے تھے، اور پھر وہ مہمان جسے اس مالک نے اپنے گھر بلایا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے گھبرا کر کہا۔ اب تم فوراً اپنی بستی کو لوٹ جاؤ، میری جان چھوڑ دو۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہی کافی ہے کہ مجھے میرا اثاثہ واپس مل گیا ہے۔ یہ زمین اب میری ہے، مزید مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر میں تو تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب تو مجھے پتہ بھی چل گیا ہے تم اتنے مہینے کہاں تھی۔ اس نے تمہیں چھوڑ دیا نا؟ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر سوال کرنے لگا، جیسے میرے دل کا حال جان گیا ہو، اور میرے ٹوٹے خواب میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میرا شوہر، جس نے مجھے آج تک بیوی کے طور پر تسلیم ہی نہ کیا تھا۔ سفیان آگے بڑھا اور مجھے دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں طلاق دی۔ اب تم پر کسی کا حق نہیں، تم کسی کی بیوی نہیں ہو۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ تم ایک جنزادے ہو اور میں آدم زاد، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہم دونوں دوست ہو سکتے ہیں، مگر میں کبھی تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بہتر ہوگا تم واپس بستی میں چلے جاؤ۔ میرے الفاظ دو ٹوک تھے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ میرا بچہ مجھے مسلسل ستا رہا تھا۔ سفیان نے آگے بڑھ کر بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ سفیان کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میرے بچے نے مسکرا کر اس کی انگلی پکڑ لی اور کھیلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری روح جیسے فنا ہو گئی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے سفیان نے ایسی بات کہی کہ میرے وجود میں جیسے بجلی کونک گئی۔ تمہارے بچے کا علاج ہماری بستی میں ہے، تم اسے میرے حوالے کر دو تو 1 ہفتے کے اندر میں تمہیں بچہ صحیح سلامت واپس لا دوں گا۔
یہ میرا وعدہ ہے، پھر دیکھنا یہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں کشمکش کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں اپنے بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے مجھے یقین دلایا تھا، میں نے تمہاری جہاں اتنی مدد کی ہے وہاں ایک آخری بار مجھ پر یقین کر لو۔ اگر تمہیں اس کی زندگی کی پرواہ ہے تو صرف ایک ہفتے کی بات ہے۔ میرا دل خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا، مگر آخر کار میں نے ہاں کر دی، اور وہ میرے بچے کو لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اب میں ہر دن اس کی راہ تکتی رہتی۔ انتظار گویا اذیت ناک بن گیا تھا۔ میں بستر پر بے بسی سے لیٹی، نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح اچانک شور و غل کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ باہر دیکھا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لوگوں کا ہجوم ڈھابے کے باہر جمع تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایسا منظر دیکھوں گی، اور حقیقت کا احساس تب ہوا جب وہ مجھ سے کھانے کا آرڈر دینے لگے۔ میں نے فوراً چولہا جلایا اور تیاری میں لگ گئی، مگر جوں جوں میں ان لوگوں پر غور کرتی جا رہی تھی میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ یہ لوگ عام انسانوں جیسے نہیں تھے، نہ جانے کیوں وہ سب غیر معمولی طور پر لمبے چوڑے طاقتور بدن کے مالک تھے۔ ان کے قد کاٹ عام انسان سے کہیں زیادہ بلند تھے۔ تبھی میرے ذہن میں جھماکا ہوا، کہیں سفیان نے ان لوگوں کو اپنی بستی سے تو نہیں بھیج دیا۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک ایک عجیب و غریب وجود میرے قریب سے گزرا۔ میں نے بے ساختہ اسے روک لیا۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ سچ بتائیے، کہیں سفیان نے تو آپ کو نہیں بھیجا؟ میرا سوال سن کر وہ مسکرایا۔ ہاں، سفیان میرا دوست ہے، اس نے ہمیں بھی یہاں بھیجا ہے۔ فکر نہ کریں، آپ کے ہاتھ کا کھانا ہمیں بہت پسند آیا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کے انتہا نہ رہی، جیسے میری ساری محنت، میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اب میرا ڈھابا پہلے سے کہیں زیادہ آباد ہو چکا تھا، گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا، رونق کم ہونے میں نہ آتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سفیان نے جو کچھ دیا وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ تھا، اور ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ واپس آیا۔ اس کی گود میں میرا بچہ تھا، میرا لخت جگر۔ میں بےتابی سے آگے بڑھی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں بار بار اسے چومنے لگی۔ میرے دل سے ایک بھاری پتھر نما بوجھ اتر گیا تھا۔ سفیان مسکرا کر بولا، میں نے اپنے بستی کے حکیم کی جڑی بوٹیوں کی مدد سے اس کا علاج کروایا ہے۔ اب اس کی بیماری ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں تمہارا احسان بھول نہیں سکتی، اور نہ ہی تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی الفاظ موجود ہیں۔ میں نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھا اور رب کا شکر بجا لائی۔